अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद वक्त में खुश आमदीद। 2025 के ब्रिक्स इजलास से पहले तमाम नजरें रूडी जनेरो की तरफ थी, लेकिन इस मरतबा जो खबरों का मरकज है वो ब्रिक्स का इजलास बनने की बजाय भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी बने। और नरेंद्र मोदी को ब्राज़ील आमद के फौरी बाद दो ऐसे धचके मिले जिसने उनकी आलमी लीडरशिप के सामने पोजीशन को और भी ज़्यादा जो है ना वो कंप्रोमाइज्ड कर दिया, क्योंकि इस इजलास के बारे में नरेंद्र मोदी या भारत का ये मानना था कि ये इजलास भारत को पहलगाम वाक़े को इंटरनेशनलाइज्ड करने और उसकी जिम्मेदारी को पाकिस्तान पर फिक्स करने के हवाले से बहुत ही ज़्यादा कारामद साबित होगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल बरक्स, क्योंकि ब्रिक्स का ये इजलास शुरू होने से पहले ही तनाज़ात का शिकार हो गया और ब्रिक्स के दो अहम तरीन सुतून यानी चीन और रशिया, और इन दोनों की तरफ से ये ऐलान सामने आ गया कि चीन और रशिया के सुदूर इस इजलास में शिरकत ही नहीं करेंगे। ये सफारती ज़लज़ला सिर्फ ब्रिक्स के ही लिए नहीं बल्कि पूरी जनूबी एशिया की ताकत के तवाज़ुन को भी हिला के रख गया। कैसे, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। अब ये भी जानना चाहेंगे कि इस सफारती ज़लज़ले की वजूहात क्या हैं और जनूबी एशिया में कौन सी नई तब्दीलियां आ रही हैं। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले भारत की सफारती शिकस्त पर बात करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ब्रिक्स के इजलास के बाद एक एलामिया भी जारी किया गया है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दो सफ़हात पर मुश्तमिल ये इलामिया है और इस इलामिया के पेज 2 पर जो एक बड़ा तफसीली पैराग्राफ है, मेरा ख्याल है कि इस इलामिया का सबसे बड़ा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है पहलगाम वाक़े का। अलबत्ता नरेंद्र मोदी की तमाम तर सफारती कोशिशों और ब्रिक्स के हर एक जो हम कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव उससे मुलाकात के बावजूद भी नरेंद्र मोदी इस जो इलामिया है इसमें पहलगाम वाक़े की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर फिक्स करने में नाकाम रहे। हालिया दिनों में यह दूसरा मौका है जब भारत को इस तरह की सफारती नाकामी का सामना करना पड़ा। इससे पहले एससीओ इजलास में भी भारत अपनी तमाम तर ताकत और अपने तमाम तर सफारती असर रसूख को इस्तेमाल करने के बावजूद ये जो पहलगाम वाक़या है इसकी जिम्मेदारी को पाकिस्तान के सर थोपने में कतई तौर पर नाकाम रहा था। और भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने इस इलामिये पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। अब तो भारतीय वजीर आजम खुद मौजूद थे ब्रिक्स के इजलास में और उनकी तरफ से भी ब्रिक्स के हर एक रुकन के साथ मुलाकातें की गईं और उनके साथ उन्होंने पहलगाम वाक़े और भारत के ऑपरेशन तंदूर के बारे में गुफ्तगू की। लेकिन उनकी ये तमाम तर कोशिशें उस वक्त नाकाम हो गई जब ब्रिक्स का इलामिया जारी किया गया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस इलामिये पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दस्तखत भी किए हैं। इस इलामिये में भारत पहलगाम वाक़े की मजम्मत कराने में तो कामयाब रहा, क्योंकि दुनिया का कोई भी मुल्क हो वो किसी भी सूरत दहशतगर्दी की चाहे वो किसी भी शक्ल में हो उसकी हमायत करने में कामयाब या उसकी हमायत करने के लिए तैयार नहीं हो सकता। पाकिस्तान ने भी भारत ये जो पहलगाम वाक़या है इसकी मजम्मत की थी और पाकिस्तान ने इसके लिए हर तरह के ताउन की पेशकश भी की थी, जिसको भारत ने यकसर नज़रअंदाज कर दिया था। और भारत का यही तर्ज अमल उसकी इंटरनेशनल रुसवाई का सबब बना। और ये जो इंटरनेशनल जलालत का सफ़र का आगाज़ भारत ने किया है, ये इंटरनेशनल जलालत का सफ़र मुझे ऐसे लगता है कि नरेंद्र मोदी के पूरी टर्म में उसका पीछा करेगा और उसको डराता रहेगा, क्योंकि ये जो इजलास जिसका मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, इस इजलास के इलामिये में एक तवील पैराग्राफ मौजूद है और उस पैराग्राफ में ब्रिक्स के तमाम रुकन ममालिक ने पहलगाम वाक़े की मजम्मत की है और उन्होंने इसका जिक्र भी किया है कि दहशतगर्दी चाहे वो किसी भी शक्ल में हो उसकी जो है वो मजम्मत की जाती है और दहशतगर्दी के लिए जो फाइनेंसिंग है उसके रास्तों को रोकने की भी ज़रूरत पर ब्रिक्स के इजलास में जो है और उसके इलामिये में उसका जिक्र किया गया।
پاکستان کا نام شامل کرانے کے لیے نریندر مودی کی طرف سے تمام تر کوششیں ناکام ہوئیں اور اس اجلاس میں بھی SCO اجلاس کی طرح پاکستان کی مذمت نہیں کی گئی. جس طرح پاکستان کی مذمت نہیں کی گئی اس اعلامیے میں، اسی طریقے سے ایران پر کیے جانے والے حملوں کا ذکر کیا گیا. ایران پر کیے جانے والے حملوں کی مذمت کی گئی، ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو نشانہ بنانے کی بھی مذمت کی گئی. لیکن ان حملوں کے جو بنیادی کردار تھے یعنی اسرائیل اور امریکہ، اس اعلامیے میں ان دونوں کا بھی ذکر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ برکس اجلاس میں ایک جانب تو امریکہ کی مذمت اور اسرائیل کی مذمت سے اعتراض کیا گیا، ان کے نام بھی شامل نہیں کیے گئے، اور اسی طریقے سے پاکستان کا نام شامل کرانے میں بھارتی وزیر اعظم قطعی طور پر ناکام رہے. اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ پیش رفت ہے. یہ پیش رفت بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ جس وقت بھارتی وزیر اعظم روڈی جنیرو میں موجود تھے، اسی موقع پر پہلی مرتبہ بھارت نے اس بات کا سرکاری سطح پر اعتراف کیا کہ پاکستان کے ساتھ ہونے والی 4 روزہ جھڑپ میں اس کے 100 فوجی مارے گئے، اور پہلی مرتبہ اس بات کا اعتراف بھی کیا گیا کہ رفال طیاروں کے 4 پائلٹ مارے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر 2 اور پائلٹس مارے گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت نے مجموعی طور پر 6 پائلٹس کے مارے جانے کا اعتراف کر لیا، اور ان 100 افراد کو ان کی طرف سے بھارت کی طرف سے سرکاری اعزازات دینے کا اعلان بھی کیا گیا. اور یہ سب کچھ اس موقع پر ہوا جب بھارتی وزیر اعظم پاکستان کی مذمت کرانے کی سر توڑ کوشش کر رہے تھے، اور اس محاذ پر ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. برکس کا یہ اعلامیہ سامنے آنے کے بعد امریکہ کی طرف سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس اجلاس پر شدید تنقید کی، اور انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں اس بات کا ذکر کیا کہ برکس میں شامل ممالک نے امریکہ کے متوازی ایک نیا اتحاد بنایا ہے، اور برکس میں شامل ہر ایک ملک کے اوپر اگر انہوں نے امریکہ کے ساتھ امتیازی پالیسیز کو جاری رکھا تو ان کے اوپر 10% ایڈیشنل ٹیرف بھی لگایا جائے گا. اور یہ جو دھمکی ہے مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ سنگین ہے. اس اجلاس کی ایک اور خاص بات تھی، حالیہ دنوں میں جب ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ جاری تھی تو یہ بات کھل کر سامنے آئی تھی کہ ایران کے اوپر اندرونی طور پر جو ڈرون اٹیکس کیے گئے وہ را اور موساد کا ایک مشترکہ پروجیکٹ تھا، اور را نے چابہار بندرگاہ کو استعمال کیا تھا ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کا ساتھ دینے کے لیے. اس اجلاس میں یہ بات خصوصی طور پر نوٹ کی گئی کہ اس اجلاس میں ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے شرکت کی، اور اس سارے اجلاس کے دوران عباس اراغچی نے انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی کے ساتھ سائیڈ لائنز کے اوپر بھی ایک آفیشیل ملاقات نہیں کی. ایک تصویر انہوں نے نریندر مودی کے ساتھ نہیں بنائی، جو کہ ایران اور جو ہے بھارت ان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ایک واضح ثبوت ہے. اور حالیہ دنوں میں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھیں کہ ایران نے متعدد انڈینز کو گرفتار کیا ہے، یہ جو موساد کے ساتھ مل کر ایران کے خلاف سازش کرنے کے الزام میں. اور حالیہ دنوں میں یہ خبریں بھی سامنے آئی تھی کہ ایران کے تمام سول سٹرکچر جس کے لیے جو سافٹ ویئر بھارت کی طرف سے تیار کیا گیا تھا وہ انفیکٹ اسرائیل میڈ تھا، اور وہ ریئل ٹائم ڈیٹا بھی اسرائیل کے ساتھ شیئر کر رہا تھا. تو یہ بھارت کے لیے اجلاس ایک یقینی طور پر ایک نائٹ میئر ہی ثابت ہوا. امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا کہ برکس کے 2 اہم ترین ستون یعنی رشیا اور چائنا، ان دونوں کے پریزیڈنٹس نے اس اجلاس میں شرکت نہیں کی. جب سے یہ تنظیم بنی ہے چائنا کے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے ہمیشہ اس اجلاس میں شرکت کی ہے. 2012 سے لے کر اب تک جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں اس میں چائنیز پریزیڈنٹ موجود تھے. یہ واحد اجلاس تھا جس میں چائنیز پریزیڈنٹ نے شرکت نہیں کی، یہ کہتے ہوئے کہ ان کے شیڈول سے یہ اجلاس کا شیڈول کانفلکٹ کرتا ہے، یعنی اس سے ٹکرا رہا ہے. اور بنیادی طور پر ایسا ہونا ممکن نہیں ہے کیونکہ پریزیڈنٹس کے شیڈول کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی مصروفیات میں سے جو ایک ونڈو بنتی ہے جہاں پر وہ اپنے شیڈول کے اندر رد و بدل کر دیں، وہیں پر ان ایسے سربراہی اجلاسوں کو رکھا جاتا ہے. اب رشین پریزیڈنٹ اور چائنیز پریزیڈنٹ کا
اس اجلاس میں شرکت نہ کرنا، یہ دو اہم ترین اشارے دے رہا ہے۔ نمبر 1، یہ اشارہ مل رہا ہے کہ یہ جو تنظیم قائم کی گئی تھی یہ بنیادی طور پر نیٹو کے متوازی اتحاد کے طور پر قائم کی گئی تھی، یا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ دنیا اب بائی پولر ہے، یونی پولر نہیں ہے، یعنی امریکہ واحد پردان نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بڑے پردان اس دنیا میں موجود ہیں۔ اور برکس کے اعلامیے میں اس کا ذکر کیا گیا کہ برکس کے جو تمام رکن ممالک ہیں وہ دنیا کا جو مجموعی اکانومی ہے اس کا 40% یہ ممالک ہولڈ کرتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ ماننا ہے کہ ہم G10 سے زیادہ بڑی طاقتور تنظیم ہیں، اور ہمیں اس حوالے سے دنیا کی پالیسی سازی میں اختیار بھی ملنا چاہیے، اور ہمیں امریکہ کے یا G10 کی ایک متوازی تنظیم کے طور پر جو ہے وہ تسلیم کیا جانا چاہیے۔ اس اجلاس میں یہ جو دونوں سربراہ ہیں، البتہ پیوٹن نے ویڈیو لنک پر خطاب کیا تھا، چائنیز پریزیڈنٹ نے تو اس کی بھی زحمت نہیں کی تھی، البتہ رشین وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے اس اجلاس میں شرکت کی، اور انہوں نے بھی بھارتی وزیر اعظم کے کیمرے کے سامنے کسی طرح کی تصویر اتارنے سے گریز کیا۔ انہوں نے بھی سائیڈ لائنز پر انڈیا کے ساتھ ملاقات نہیں کی، جو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رشیا اور چائنا دونوں نے انڈیا کا مغرب کی طرف بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو یا بڑھتے ہوئے تعلقات کو تسلیم نہیں کیا، اور دونوں نے اب جو ہے وہ انڈیا کو کولڈ شولڈر دیا ہے، اور یہ کولڈ شولڈر دینا انفیکٹ پاکستان کے لیے ایک ونڈو آف اپرچونٹی کو کھول رہا ہے، کیونکہ جس طریقے سے ابھی خبریں سامنے آئی ہیں کہ بھارت جو ہے اس نے رافال طیاروں کی 5th جنریشن کے حصول کے لیے فرانس سے رابطہ کیا، اس کے ساتھ ساتھ F-35 طیارے لینے کے لیے امریکہ سے رابطہ کیا گیا، لیکن امریکہ نے ابھی تک F-35 طیارے جو ہے وہ انڈیا کو دینے سے انہوں نے ابھی تک اس پر رضامندی کا اظہار نہیں کیا، جو واضح طور پر یہ اشارہ دے رہا ہے کہ انڈیا نے اپنے لیے دفاعی پارٹنر کے طور پر رشیا کی بجائے یورپ کو یا امریکہ کو ترجیح دی ہے، اور یہ بات رشینز کے لیے کسی طور پر قابل قبول نہیں۔ یورو ایشین کانفرنس جو کہ ماسکو میں ہوئی تھی، پاکستان اور انڈیا کے ڈیلیگیشنز نے بھی اس اجلاس میں شرکت کی تھی آج سے 1 مہینہ پہلے، اس اجلاس میں بھی رشین فارن منسٹر سرگئی لاروف نے بھری محفل میں بھارت کے اوپر تنقید کی تھی، اور انہوں نے بھارت کو واضح طور پر پیغام دیا تھا کہ بھارت کو اب اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ اس نے جو ہے وہ ایشین بلاک کا حصہ بننا ہے یا اس نے جا کر امریکہ کی جھولی میں بیٹھنا ہے۔ یہ واضح الفاظ سے سرگئی لاروف کے، اور ان کے ان الفاظ نے انڈین ڈیلیگیشن کو یکسر حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ اور دوسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ پاکستانی ڈیلیگیشن کے ساتھ سرگئی لاروف کی ملاقات تھی، جبکہ سرگئی لاروف نے انڈین وقت سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور ماسکو میں ایک نائب وزیر نے انڈین ڈیلیگیشن کے ساتھ ملاقات کی تھی، جو انڈیا کے سفارتی تعلقات کے اندر ایک بہت بڑی جو ہے نا رفٹ کے طور پر نمایاں ہو کر سامنے آئی تھی۔ اب یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں، انفیکٹ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے ایک نئی اپرچونٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ وہ اس خطے کے ممالک، خاص طور پر ایران، رشیا اور چائنا، ان کے ساتھ مل کر ایک ریجنل کوآپریشن کی ایک نئی بنیاد رکھے، اور ان تمام ممالک جو، اور واقعتاً رشیا یا چائنا یہ ایک علاقائی قوت تو ہیں، اور چائنا جس طریقے سے اب پروگریس کر رہا ہے وہ دنیا میں ایک دوسری عالمی قوت کے طور پر ابھر رہا ہے، چاہے وہ معاشی اعتبار سے ہو، چاہے وہ فوجی نقطۂ نظر سے ہو۔ یہ جو دونوں پہلو ہیں وہ اس وقت چائنا کے پاس موجود ہیں، اور چائنا کی موجودہ لیڈرشپ چائنا کو اس انتہا سے آگے کی طرف لے کے جا رہی ہے، جو کہ موجودہ حالات میں یقینی طور پر امریکہ کو چیلنج کرنے کے مترادف ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ رشیا بھی آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے، ایران بھی آ کر ساتھ کھڑا ہو جائے، پاکستان تو ویسے ہی ساتھ ہے، تو پھر یہ صورتحال جو ہے وہ بہت زیادہ تبدیل ہو جائے گی، اور ریجنل کوآپریشن کے ایک نئے بلاک کے قائم ہونے سے پاکستان کو کئی معاشی فوائد بھی حاصل ہو سکتے ہیں، اور پاکستان کو کئی دفاعی سہولیات بھی مل سکتی ہیں۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ برکس اب تیزی کے ساتھ انڈیا
کے حوالے سے اس کے لیے جو اوپننگز ہیں وہ اب ختم ہو رہی ہیں، جبکہ ایران، روس اور چائنا ان کے جو مفادات ہیں وہ مجھے پاکستان کے ساتھ جڑتے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس انٹرنیشنل فورم کے اوپر بھی رشیا ہو یا چائنا ہو یا ایران ہو، انہوں نے پاکستان کا نام برکس اعلامیے میں شامل کرنے کی ہر ایک کوشش کو ناکام بنا دیا، اور یہ یقینی طور پر پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست ہے۔ اپنے رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔